अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। मेन फोकस तो यही रहेगा जो आज एक बहुत बड़े मुकदमे की समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसकी तरफ सबकी नज़रें थी, यानी कि जजेस के खतूत के मामले के ऊपर। और इस सिलसिले में कुछ ज़ैली खबरें भी शामिल हैं। एक तो समाअत का हाल भी बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि लाहौर हाई कोर्ट और खुद सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस को भी खतूत मिल गए हैं, तो ये भी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ साइफर केस भी बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है, बल्कि अब आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है। इसकी समाअत के दौरान आज के अहम रिमार्क्स आपके साथ शेयर करेंगे। कप्तान के 2 खिलाड़ी अस्पताल पहुंच गए हैं, वो कौन से हैं आपके साथ शेयर करेंगे। पीटीआई के बारे में मैंने आपसे कुछ दिन पहले कहा था कि अब पीटीआई जो है आपको इन एक्शन नजर आएगी और अब उनकी हिकमत अमली आपको तेजी से ग्राउंड पर भी नजर आएगी। तो आज के रोज भी जलसे जुलूस, रैलियां, भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये सब चलता रहा। इसकी तफसील आपको बताएंगे। हमाद अजहर ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और फिर एक और केस है जनाब, एक्स का केस, यानी जो ट्विटर बंद है उसके ऊपर भी कुछ बातचीत हुई है, तो वो भी आपके साथ कुछ शेयर करेंगे। काफी कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात यहाँ से शुरू करते हैं। आज धमाकेदार जाहिर है सबकी नजर थी इस केस के ऊपर कि जो 6 जजेस ने खत लिखा है आज उसके ऊपर 7 रुकनी लार्जर बेंच ने, जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कर रहे हैं। और उन्होंने जी आज समाअत करनी थी और सब इस बात पर मुंतजिर थे इस बात के कि क्या ये समाअत लाइव टेलीकास्ट की जाएगी। तो ये भी ख्वाहिश पूरी कर दी गई और समाअत की लाइव टेलीकास्ट भी की गई। आज के रोज क्या कुछ हुआ, आज के रोज ज्यादातर जो मेरे 2-3 ऑब्जर्वेशंस है वो पहले शेयर कर देती हूँ। एक तो ये कि चीफ जस्टिस साहब मुझे तो बैकफुट पर नजर आए और उन्होंने बड़ी वजाहतें देने की कोशिश की, बड़े प्रेशर्स का जिक्र किया। और उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल थे उनका मौक़िफ़ बस ये लग रहा था कि वो चाहते ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत करे। वो समझते हैं कि अभी भी ये मामला जो है वो किसी कमीशन के पास जाना चाहिए, एग्जीक्यूटिव के पास होना चाहिए। और उसके बाद बाकी जज साहिबान क्या सोच रहे हैं। फुल कोर्ट के ऊपर भी बड़ा ज़बरदस्त आज सामने बातचीत हुई कि जी फुल कोर्ट क्यों नहीं बना, इसके ऊपर भी बात हुई। तो सबसे पहले यहाँ से बात शुरू कर लेते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो कि हमेशा ही हर मुकदमे में मैन ऑफ द मैच होते हैं, उसकी वजह ये नहीं कि वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, उसकी वजह ये है कि वो इतना बोलते हैं कि किसी और को बोलने ही नहीं देते। आज भी तकरीबन 1.5 घंटे की समाअत थी जिसमें 1 घंटा ऑलमोस्ट काजी फायज ईसा साहब खुद ही बोलते रहे, तो आप अंदाजा लगा लें। और बाकी जो टाइम था उसमें अटॉर्नी जनरल बोलते रहे और शायद 1-आध मिनट ही किसी और जज ने बात की, जिसमें अतर मिनल्ला साहब ने 1-आध दफ़ा ही बात की, लेकिन क्या खूबसूरत बात की। और फिर इसी तरह से जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने भी कुछ रिमार्क्स दिए। तो काजी फायज साहब ने जो वजाहतें दी हैं, एक तो वो ये कहते नजर आए कि उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात क्यों की थी। तो उन्होंने कहा कि जी चूंकि वो समझते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, काफ़ी हद तक मुकन्नना के भी हेड हैं, तो उन्होंने इसी तनाजुर में उनसे बात की और कोई छुप छुपा के मुलाकात नहीं की, बता के की ताकि सबको पता हो कि हम इस मामले के ऊपर बिल्कुल इंतज़ामिया के साथ बात करना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ। फिर उन्होंने इस बात पे भी वजाहत दी कि जी मैं बिल्कुल डट के अपने जुडिशरी के साथ खड़ा हूँ, अगर कुछ हुआ है तो वो मेरे नोटिस में लाया जाए और फिर देखें मैं क्या करता हूँ। तो ये सारी बातें। फिर जब प्रेशर्स के ऊपर बात हो रही थी तो फिर उन्होंने इस पे कहा कि जी प्रेशर्स तो बहुत तरह के होते हैं, सिर्फ यही नहीं एक वो प्रेशर जो कि इस खत में लिखा हुआ है, बल्कि और भी कई तरह के प्रेशर होते हैं। सोशल मीडिया भी एक प्रेशर है, सोशल मीडिया एक वबा है और सोशल मीडिया का भी बड़ा प्रेशर होता है जजेस के ऊपर, अपने फैमिली का होता है, फ्रेंड्स का होता है और साथी जजेस का हो सकता है। तो जजेस के ऊपर भी बड़े सारे प्रेशर्स होते हैं। उनकी ये बात सुन के मैं याद कर रही थी कि उन्होंने ही एक दफ़ा कहा था कि इफ़ यू कांट स्टैंड द हीट ऑफ द किचन देन यू शुड गेट आउट ऑफ द किचन। तो काजी फायज साहब ने साथ ही अपने बारे में कहा कि जी मैं तो किसी का प्रेशर नहीं लेता, लेकिन मुझे आज लग रहा था कि वो खासे प्रेशर में है, क्योंकि पिछले 2-3 समाअतों में मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि जो कुछ सोशल मीडिया पर लिखा जाता है उसके ऊपर आके चीफ साहब जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उससे तो ये अंदाज़ा लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको हिट करता है तो आप रिएक्ट करते हैं। अगर आप वाकई उसका प्रेशर नहीं लेते या आप उसको बॉदर नहीं करते या आपके लिए वो कोई अहमियत नहीं रखता कि सोशल मीडिया क्या कह रहा है, तो फिर आपको उसको डिस्कस करने की भी क्या ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है कि आप बैठकर कोर्ट के अंदर और किसी और भी मौजू पे बात हो रही हो उठा के उसको ले आते हैं और कह देते हैं कि जी ये झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, ऐसा है वैसा है।
پھر آج کے کیس میں بھی شروع ہو گئی، تصدق حسین جیلانی صاحب کا نام آیا تو ایسی باتیں شروع ہو گئیں، ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں، کیا مہذب معاشروں میں ایسا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور پھر یہ بھی آج پتہ چلا کہ ان کا نام بھی چیف جسٹس صاحب نے ہی سجیسٹ کیا تھا. اٹارنی جنرل نے اس کے بارے میں بتایا کہ جی میٹنگ جو ہوئی تھی وزیر اعظم کے ساتھ اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہی ان کا نام سجیسٹ کیا تھا. تو یہ چیز بھی انہوں نے کلیریفائی کی. تو سوشل میڈیا سے ایز یوزول خائف نظر آئے اور باقی انہوں نے کچھ وضاحتیں دینے کی کوشش کی. اور زیادہ تر جو مجھے کافی ٹائم تو بس ویسٹ ہی ہوتا رہا، ججز کے ایشو کے جو کانٹینٹ تھا اس کے اوپر تو بڑی کم بات ہوئی. لیکن پھر جب یہ بات شروع ہوئی کہ جی فل کورٹ تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جی بار بار اب فل کورٹ کہا جا رہا ہے، تو ویسے پچھلے 4 سال فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوئی، اس کے اوپر بار کیوں خاموش تھیں؟ اس وقت بار تنظیمیں کیوں کچھ نہیں کہتی تھیں؟ تو وہ پچھلا وقت تو انہیں بھولتا ہی نہیں ہے نا. شکر ہے اگلا سوال یہ نہیں کر لیا کہ اس وقت حکومت کس کی تھی جب فل کورٹ نہیں ہوا. بہرحال اس کے بعد جناب پھر کہنے لگے کہ جی فل کورٹ بالکل ہم بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے آج وہی ججز بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں جو موجود تھے، دستیاب تھے. کچھ ججز اور شہروں میں موجود ہیں، تو عید کے بعد ہم ہو سکتا ہے کہ اس اگلی سماعت کے اوپر فل کورٹ بنائیں. اور پھر جاتے جاتے انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے لیے یہ خط اور یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ جلدی جلدی کوئی تاریخ رکھ کے اس مسئلے کو حل کریں، انہوں نے پوری مہینے کی تاریخ ڈال دی ہے. تو اسی مہینے کے کوئی آخر میں جا کے اب دوبارہ اس کیس کی سماعت ہونی ہے، اور امید یہ ہے کہ شاید اب معاملہ فل کورٹ کی طرف جائے. لیکن بیچ میں ابھی بہت دن باقی ہیں، تو بہت سے طوفان اس دوران اٹھ سکتے ہیں. تو یہ تو جی ہو گیا سارا معاملہ. اس واقعے میں جب سوشل میڈیا کی ذکر کر رہے تھے تو اس وقت بھی چیف جسٹس نے پھر یہ کہا کہ جی 300 وکلا نے خط لکھ دیا، 300 وکلا نے خط لکھ دیا، بڑا ہائپ آپ لوگوں نے بنا دی. بھائی میں نے تو کوئی خط نہیں ایسا دیکھا جس کے اوپر وکلا کے دستخط ہوں. ایسے تو آپ کسی کا بھی نام ڈال دیں، جی وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی میرا نام بھی ڈال دیں. تو اوور آل جو زیادہ ان کو غصہ تھا وہ یہ کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ان کا دل یہ تھا کہ جی کمیشن جو ہے وہ کر لے گا تحقیقات اور ہمارے گلے سے جان چھوٹ جائے گی. لیکن پھر ایک تو ظاہر ہے جج صاحبان 6 کے 6 ڈٹ گئے، اور دوسرا سوشل میڈیا پہ ایک ہائپ بنی، سیاسی جماعتوں نے اس کے اوپر، سیاسی جماعتوں میں آف کورس پی ٹی آئی نے اس کے اوپر شور مچایا، وہ سارا کر کے بارز نے آواز اٹھائی. تو وہ جو اس کا پریشر بنا تو پھر چیف جسٹس صاحب کو تصدق جیلانی صاحب نے منع کر دیا اور چیف صاحب کو پھر نوٹس لینا پڑا. تو جو اوور آل ان کے اوپر پریشر پڑا ہے اس کی وجہ سے انہیں غصہ تھا. مجھے تو بظاہر ایسا لگا کہ وہ اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ انہیں یہ سو موٹو لینا پڑا ہے. لیکن الٹیمیٹلی بہرحال یہ آج کے دن کی سماعت تھی، کوئی خاص اس میں نہیں ہوئی پیش رفت. لیکن جو چیزیں ایک دو امپورٹنٹ تھیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اطہر من اللہ صاحب جو ہیں آج انہوں نے 1-2 ریمارکس دیے بڑے امپورٹنٹ. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم شتر مرغ کی طرح بالکل آنکھیں بند کر کے اور سر دبا کے ریت میں بیٹھ جائیں کہ جی کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ ان کے بڑے میننگ فل ریمارکس تھے. اور پھر انہوں نے اس بات پہ بھی غصے کا اظہار کیا اٹارنی جنرل سے، اور اس پہ منصور علی شاہ اور انہوں نے جو ایک کیس سنا تھا 9 مئی کا جس میں انہوں نے ملزموں کو ضمانت دی تھی، اور جیسے ہی ان کو ضمانت دی اس کے بعد دوبارہ ایم پی او کے تحت انہی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. تو اس کے اوپر بھی اطہر من اللہ صاحب بڑے غصہ ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے تو ہمارے حکم کو روند کے رکھ دیا، اور ایم پی او کا جو حکم ہے وہ تو ویسے ہی ایک ہائی کورٹ کا قلم قرار دے چکی ہے، اور اس کے باوجود بھی اس قانون کا استعمال ہو رہا ہے. اور استعمال بھی ایسے ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جن ملزمان کو ضمانتیں دی ہیں ان کو آپ نے جا کے صرف ایم پی او کے تحت پکڑ لیا. تو کیا جو ڈی سی راول پنڈی ہے وہ زیادہ طاقتور ہو گیا اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے؟ تو یہ اطہر من اللہ صاحب نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی. اور جب اٹارنی جنرل لاجواب ہو گئے ان کی باتوں پہ تو پھر قاضی فیصل صاحب بیچ میں کود پڑے اور انہوں نے کسی اور طرف بات شروع کر دی. تو یہ ویسے 1-2 دفعہ مستقل ہوا. بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اٹارنی جنرل اور قاضی فیصل صاحب سیم پیج پر ہیں، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ معاملے کو کسی طرح سے ڈائلیوٹ ہی رکھا جائے. اس کے علاوہ جمال مندوخیل صاحب نے ایک امپورٹنٹ ریمارکس دی. انہوں نے کہا کہ جی اب سامنے آ گئی یہ چیز تو اب اس کے اوپر ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اور کم از کم میں یہاں سے اٹھوں تو مجھے یہ لگے کہ میں آزاد جج ہوں، میرے بعد جو جج آئے اس سے لگے کہ آزاد جج ہے. وہ جو پہلے ہو چکا وہ ہوتا رہا ہوگا، لیکن اب آگے کے لیے کچھ ہمیں بندوبست کرنا ہے. منصور علی شاہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ اب چونکہ سو موٹو لے لیا تو اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو یہ جی ساری کارروائی تھی آج کے اس اہم کیس کی. اور قاضی فیصل صاحب ہر سماعت کے دوران مزید مایوس کرتے ہیں ہمیشہ. کبھی ان کی طرف سے ایسا نہیں ہوا کہ ٹھنڈی ہوائی ہو، کہ لگے کہ واقعی بھائی یہ بندہ آئین اور قانون کے ساتھ، جوڈیشری کی آزادی کے ساتھ یا انسانی حقوق کے ساتھ کھڑا ہے. ہمیشہ ہر دفعہ وہ مایوس کرتے ہیں اور پہلے سے زیادہ کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی کہ یہ ساری جہاں پہ سماعتیں ہو رہی ہیں وہیں پر مزید کچھ خطوط بھی ملے ہیں.
ایک تو آپ نے کل بھی میرے ویلاگ میں سنا تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو خطوط ملے ہیں وہ خطرے کے نشان والے، کھوپڑیوں والے، اور سفوف جو ہے وہ اس کے ساتھ کیمیکل کے ساتھ، پاؤڈر کے ساتھ جو انہیں خطوط ملے ہیں، تو اسی قسم کے مزید خطوط بھی آج ملے ہیں. اور آج تو حد ہو گئی، سپریم کورٹ کو بھی یہ خطوط بھیجے گئے ہیں جس میں خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ خط بھیجا گیا، اطہر من اللہ صاحب کو، اس کے ساتھ ساتھ جمال مندوخیل صاحب کو اور جسٹس امین الدین کو بھی یہ خط ملے ہیں. تو 4 خطوط چیف جسٹس کو سمیت یعنی سپریم کورٹ کے ججز کو ملے، اور لاہور ہائی کورٹ کے بھی ججز کو خط ملے ہیں، اور ان میں 3 نام شامل ہیں، جسٹس شجاعت علی، جسٹس شاہد بلال اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ. تو اب جو یہ خط بھیجنے والا ہے یا والی ہے، یہ باقی جو ہائی کورٹس ہیں ان کو بھی انہوں نے بھیجے ہیں جی. اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ہی خاص مہربانی نہیں ہے، باقی لوگوں کو بھی بھیجے گئے ہیں. اب اس کے اوپر زیادہ تر تو بڑا نان سیریس سا ایک سوشل میڈیا پر ریاکشن آ رہا ہے، اور آج کورٹ میں بھی جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس کے اوپر بات ہوئی کہ یہ خطوط والے معاملے پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے پولیس کے حکام، کوئی تفتیش زیادہ آگے نہیں بڑھ سکی. بس ریشما نامی کسی خاتون نے بھیج دیا ہے اور بھیج دیا ہے. آج میں یہ خبر سن رہی ہوں کہ اس کا نام ریشما بھی نہیں، کوئی اور نام ہے اس کا. تو اب یہ گلشاد نام کی کوئی خاتون ہے جی، وہ اصل میں بھیج رہی ہیں. لیکن یہ بات کچھ سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ یہ کیوں کوئی کہ خاتون اس طرح اٹھا کے اس طرح کی چیز بھیج دے. تو یہ کہانی جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب سی بنی ہوئی ہے. ویسے تو یہ مزاحیہ سا ہی معاملہ لگ رہا ہے خطوط والا، لیکن بہرحال اس خطوط والے معاملے کو اگر ایک طرف رکھ بھی دیں، لیکن جو جینون معاملہ ہے جس کے اوپر 6 ججز نے بات کی ہے وہ بہرحال اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کی جو آپ کہہ لیں کہ تصدیق ہے وہ ہر طرف سے ہو رہی ہے. کیونکہ کل عمران خان صاحب نے بھی بتایا کہ کس طرح عدت والے جو جج تھے قدرت اللہ صاحب، وہ صبح 9 بجے بیچارے آ کے بیٹھے، رات 12 بجے تک کیس کی سماعت کرتے رہے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی اتنی کیا ایمرجنسی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں فیصلہ نہیں سناؤں گا میں اپنے بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتا. اسی طرح سے جج بشیر صاحب بیچارے کتنی دفعہ ان کا بی پی شوٹ کیا، انہیں بار بار ہاسپٹل لے جانا پڑا تھا، اتنے زیادہ وہ پریشر میں تھے. تو اس طرح کی تو صورتحال میں جو ہے ان جج صاحبان نے فیصلے دیے ہیں. اور پھر جو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں وہ اپنی رودات پہلے ہی خط میں بتا چکے ہیں. تو وہ جو پریشر ہے جو خفیہ اداروں کی طرف سے، ایجنسیز کی طرف سے ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. یہ خطوط کا جو معاملہ ہے یہ مجھے کوئی ایویں صرف توجہ ہٹاؤ مہم کا حصہ لگتا ہے. اب آ جا دیتے ہیں جی سائفر کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی. سائفر کیس میں آج بڑے امپورٹنٹ ریمارکس تھے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے، جج صاحب کے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف آپ نے ایک ملک کو ڈی مارش کیا ہے کہ بھائی آپ نے جو خط لکھا اس کے اندر جو الفاظ تھے وہ بڑے آپ کے غیر ذمہ دارانہ تھے، دھمکی آمیز تھے، تو آپ نے اس کے اوپر ڈی مارش کیا، ٹھیک. اور دوسری طرف اسی الزام کے اوپر کہ بھائی اسی ملک کے ساتھ کہیں تعلقات خراب نہ ہو جائیں، اس کے اوپر آپ نے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بھائی جب آپ ڈیمارش کر رہے تھے، جب احتجاج کر رہے تھے، تو تب نہیں آپ کو پتا تھا کہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اور جو دھمکی دے رہا تھا اس کو نہیں پتا تھا تعلقات خراب ہو رہے ہیں. جب آپ نے اس پہ احتجاج کیا تو تب نہیں آپ کو پتا تھا تعلقات خراب ہو رہے ہیں، لیکن عمران خان کو آپ نے بیچ میں ڈال دیا جیل میں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے. دیکھیے بڑا سادہ معاملہ تھا جس کو کس طریقے سے بنا کے کیس بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن جب یہ بنایا گیا تھا تبھی سے ہم چیخ رہے ہیں کہ یہ ایک بھونڈا کیس ہے اور یہ بری طرح پٹ جائے گا. یہ ہر طرف سے پھنستے ہیں اس کیس میں. اگر اس کے اوپر یہ چارج لگاتے کہ جی گم ہوا تو پھر وہی بات آ گئی سامنے کہ 8 باقی آفیسز نے بھی کاپی نہیں بھجوائی سائفر کی، تو صرف عمران خان کی آپ کیوں ٹرائل کر رہے ہیں اس کے اوپر. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی نقصان پہنچایا تعلقات کو، تو آج یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے کہ بھئی اس وقت تعلقات کو نقصان نہیں پہنچا جب آپ نے احتجاج کیا، ڈیمارش کیا. پھر اگر آپ یہ اس پہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کوئی بیرونی دشمن کی مدد کر دی، تو وہ آپ کہیں پہ اسٹیبلش ہی نہیں کر سکے. پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کوئی ایسی چیز پبلک کو بتا دی ہے، تو انہوں نے تو کوئی لیٹر پڑھ کے بتایا نہیں ہے، انہوں نے تو اس کا کانٹینٹ کا مطلب صرف بتایا. اور پھر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ عمران خان نے اس کا مینوپلیٹ کیا ہے، تو بھئی اگر اس نے مینوپلیٹ کیا ہے تو اوریجنل خط دکھا دیں، پتہ چل جائے گا کتنا مینوپلیٹ کیا یا نہیں. تو اوریجنل خط کہیں ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا پوری سماعت کے دوران. تو یہ کسی حوالے سے بھی کیس ٹکنے والا نہیں ہے. اور اس بات کے اوپر آج خود چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھی کنکلوڈنگ ریمارکس میں، آج کی سماعت کے کنکلوڈنگ ریمارکس میں یہ بات کہی سلمان صفدر صاحب کو، جو کہ ان کے وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، کہ آپ نے ہاتھی تو نکال دیا ہے، بس تم ہی رہ گئی ہے، تو وہ بھی کل نکال دیجیے گا. تو اب یہ ریمارکس بڑے واضح ہیں کہ اس کیس میں اصل جو سارا گیم ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے اور اس کیس میں باقی کچھ نہیں بچا. تو کل یہ کیس ہوپ فلی کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے، کل تک کے لیے سماعت ملتوی کی گئی تھی. اب آ جاتے ہیں، بس اب یہ رہ گیا اس میں ایک سسپینس کے کہیں فیصلہ محفوظ نہ لمبا ہو جائے. ویسے اس میں کوئی ایسا فیصلہ محفوظ لمبا ہونے والی بات ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے کل یہ اگر کیس کنکلوڈ ہوتا ہے تو کل ہی اس کا فیصلہ آنا چاہیے.
اس کے علاوہ ایکس بندش کے حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. ایکس بندش میں بھی آج پہلی دفعہ بہرحال اقرار کر لیا گیا ہے کہ جی سیکیورٹی ایجنسیز کے کہنے کے اوپر ایکس بند ہوا تھا، کیونکہ ایکس کے اوپر کچھ ایسا مواد اپلوڈ ہو رہا تھا جو کہ سیکیورٹی کے خلاف تھا، پاکستان کی سلامتی کے خلاف تھا. ایک تو یہ ایک تماشا عجیب ہے، کچھ ہو جائے دنیا میں، یعنی بندے پکڑ رہے ہیں، لوگوں کے گھر میں چھلانگے مار رہے ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، لوگوں کو ورکروں کو انہوں نے مہینوں سے جیلوں میں رکھا ہوا ہے، MPO کے تحت پکڑتے ہیں، اس کے بعد ایکس بند کر دیتے ہیں، سب کچھ لوٹ مار مچائی ہوئی ہے اور طوفان نے بدتمیزی اٹھایا ہوا ہے، اور اس کی وجہ صرف ایک بتائی ہوئی ہے کہ جی یہ ملکی سلام، ہر چیز میں ملکی سلامتی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. صرف جو یہ آئین بار بار ٹوٹ رہا ہے اس سے کوئی ملکی سلامتی داؤ پہ نہیں لگ رہی. جو معیشت کا حال آپ نے بگاڑ کے رکھ دیا اس سے ملکی سلامتی کوئی داؤ پہ نہیں لگ رہی. جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس سے ملکی سلامتی کوئی داؤ پہ نہیں لگ رہی. جو آپ کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں اس کی وجہ سے ملکی سلامتی کوئی داؤ پر نہیں لگ رہی. ملکی سلامتی داؤ پہ کس بات پہ لگ رہی ہے کہ ایکس پہ کسی نے ٹویٹ کر دی ہے. ملکی سلامتی کس بات پہ لگ رہی ہے کہ PTI کا کوئی رہنما اگر جیل سے باہر آ جائے گا تو ملکی سلامتی پہ کو خطرہ ہو جائے گا لاحق. ملکی سلامتی کس بات پہ داؤ پر لگ رہی ہے اگر کسی نے کوئی آ کے پریس کانفرنس کر دی ہے. تو یہ تماشا جو ہے نا بہت آپ لوگوں نے چلا لیا ہے، بس کر دیں. ہم مطلب بور ہو گئے ہم اس تماشے سے. اب کچھ اگر کرنا ہی ہے آپ نے تو کچھ نیا کریں کم از کم. تو یہ ایکس والی جو کہانی ہے اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنی بے بسی کا خود مذاق اڑایا اسلام آباد ہائی کورٹ کو. انہوں نے کہا جی باقی بھی عدالتوں میں کیس چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کون پہلے ایکس کو کھلواتا ہے. تو یہ صورتحال ہے ایکس کیس کے حوالے سے، یعنی ٹویٹر جو بند ہے مسلسل. عمران خان صاحب کے 2 ساتھی عمر سرفراز چیمہ صاحب اور پرویز الہی صاحب ہسپتال منتقل ہو گئے. سرفراز چیمہ صاحب کے حوالے سے کافی زیادہ بار بار یہ ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ وہ بیمار ہیں. 4 مہینے پہلے انہوں نے درخواست دی تھی کہ ان کا چیک اپ کروایا جائے، لیکن ان کا چیک اپ نہیں کروایا جا رہا تھا. مسلسل ان کی طبیعت بگڑ رہی تھی اور اب الٹیمیٹلی آج ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. پرویز الہی صاحب بھی اسی طرح سے پہلے وہ مکمل ٹھیک ہوئے ہی نہیں تھے، جو چوٹیں ان کو لگی ہوئی تھی گرنے کی وجہ سے، لیکن ان کو پہلے ہی جیل واپس بھجوا دیا گیا تھا. آج ان کو دوبارہ پیمز لایا گیا ہے. تو یہ جی صورتحال ہے کہ یہ PMLN والے اپنی دفعہ میں بہت روتے تھے، بلکہ 4 دن نہیں نکالتے تھے جیل میں اور ہسپتال پہنچ جاتے تھے، اور اس طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی تھی اس وقت کے دور میں. انہیں فوراً طبی امداد وغیرہ مہیا کی جاتی تھی. پتہ بھی ہوتا تھا ڈرامے کر رہے ہیں پھر بھی پہنچا دیا جاتا تھا. لیکن یہاں پر جینون بھی اگر کسی کو میڈیکل کیئر کی ضرورت ہے تو اسے نہیں جانے دیا جا رہا. اب آپ کو بتا دوں کہ حماد اظہر صاحب نے بھی آج ایک پریس کانفرنس بڑی اہم کر دی ہے. حماد اظہر صاحب جو کہ تقریباً 10 مہینے روپوش رہے، پشاور ہائی کورٹ میں نمودار ہوئے، وہاں پہ انہوں نے اپنی حفاظتی ضمانتیں لی جو کہ انہیں مل گئی ہیں تقریباً 30 دن کے لیے، اور 51 مقدمات میں وہ ملوث مطلوب ہیں. اب حماد اظہر صاحب نے ضمانت تو لے لی ہے، لیکن بہرحال ابھی وہ موجود پشاور میں ہی ہیں. وہیں سے انہوں نے آج ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی. اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا ہے، وہ کیوں روپوش رہے. انہوں نے بتایا کہ ان کی بہنوں تک کے گھروں پر ریڈ کیے گئے، توڑ پھوڑ کی گئی، وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. ان کے والد کو 2 مرتبہ گرفتار کیا گیا، اور یہ ساری چیزیں ہم نے بھی رپورٹ کی کہ جب ان کے والد کو گرفتار کر لیا گیا، حالانکہ وہ کتنے ضعیف سے ہیں میاں اظہر صاحب. اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ان کے کس طریقے سے گھر کو بار بار بند کیا گیا، سیل کیا گیا، ان کی فیکٹری کاروبار وغیرہ کو. تو یہ سب بھی کیا جاتا رہا. تو یہ سب چیزیں کس لیے تھیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے تھیں کہ میں عمران خان کا ساتھ کیوں نہیں چھوڑا، تو میں ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوں اور آگے بھی کھڑا رہوں گا. بڑے ہوپفل نظر آئے حماد اظہر صاحب. انہوں نے کہا کہ جی PTI جو ہے وہ نہ صرف اقتدار میں آئندہ آئے گی، بلکہ یہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں پر اگلے کئی سالوں تک حاوی رہنے والی جماعت ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اب بہت برداشت کر لیا، اب یہ جو چیزیں ہیں ہم نے اپنے آپ ثابت کیا ہے کہ ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. اور باقی انہوں نے جو سارا ایک IG پنجاب کے اوپر چارج شیٹ تھی وہ پیش کی کہ کس طرح ان کے دور میں ریڈز کیے گئے، کس طرح ورکرز کے اوپر ظلم و تشدد کیا گیا، کس طرح آئین اور قانون کی پامالی کی گئی. تو وہ ساری چیزیں کر کے انہوں نے کہا اسی کے اعزاز میں آپ کو تمغے میں ملے ہیں. تو بہرحال جی انہوں نے کہا ہے کہ وہ IG پنجاب، سابق IG پنجاب کے اوپر جو ہے وہ ایک توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو آج ادھر سے حماد اظہر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، ادھر سے آج رؤف حسن صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی. انہوں نے پھر سے فل کورٹ کا مطالبہ کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس شامل نہ ہوں اور فل کورٹ بنے باقی لوگوں کی، ججز کی.
اور ساتھ میں آج پھر سے ریلیاں نکالی گئی ہیں. لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ رجسٹری تک بھی ریلی نکالی گئی جس میں ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ وکلاء موجود تھے پی ٹی آئی کے, اور ادھر سے اسلام آباد میں بھی نکالی گئی. تو اوور آل ایک پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ کر رہی ہے پی ٹی آئی. اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے جناب مختلف جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, چھوٹی والی جماعتیں ہیں یہ, لیکن بہرحال اپنی اسٹریٹ پاور ضرور رکھتی ہیں, چاہے وہ جے یو آئی ایف ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, چاہے وہ باقی جو جماعتیں ہیں مجلس وحدت المسلمین وغیرہ, تو خیر پہلے ان کے ساتھ ہیں, اور محمود خان اچکزئی صاحب ہیں. تو یہ سارے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور ایک نتیجے پہ یہ لوگ پہنچے ہیں کہ عید کے بعد جو ہے گرینڈ جلسہ اپوزیشن کا کیا جائے گا دھاندلی کے خلاف, اور پروبیبلی یہ تقریباً کوئٹہ میں کرنے کا ان کا ارادہ ہے. اور